अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आपने हमारे इस प्रोग्राम घर और मुआशरे में हमारे साथ रहना है। मैं दुरूद पाक की फ़जीलत भी अर्ज़ करता हूँ, फिर आज का मौजू और फिर आज के मौजू से मुतल्लिक हमारे पास कुछ मेहमान हैं तो उनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे और आपको कुछ दिखाएंगे यहाँ पर। पहले दुरूद पाक से मुतल्लिक हम सुनेंगे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो रोज़ाना मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो कल बरोज़े क़यामत में उससे मुसाफ़हा करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम घर और मुआशरे में हमारा जो टॉपिक है, मौजू वो है घर और मुआशरे में रहमत खुदावंदी। अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। उस रब का कितना बड़ा करम है, कैसी कैसी इनायतें, कैसे कैसे करम, कैसी कैसी नवाजिशात हम पर। और फिर हम जब अपने आप को देखते हैं तो गुनाह, नाफरमानियाँ, कैसे कैसे मामलात, लेकिन जब उस रब के करम की तरफ देखते हैं, रहमत खुदावंदी की तरफ जब नज़र जाती है तो फिर वाकई दिल में ये एहसास बढ़ता है कि हमारा रब कितना करीम है, रहीम है, सत्तार है, गफ़ार है, अपने बंदों पर कैसा मेहरबान है। उस रब ने हम पर कैसी कैसी मेहरबानी अता फ़रमाई है। सबसे पहले इंसान अपने वजूद को देखे कि हमारे बॉडी पार्ट्स, जिस्म के आज़ा, हम अपनी आँखें देखें, अपने हाथ पाँव देखें और दिगर के आज़ा। ये तो ज़ाहिरी तौर पर है ना, हाथ पाँव, आँखें, कान, ज़बान, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम चल सकते हैं। इसी तरह जो अंदर के कई पार्ट्स हैं, दिल है, काम करना छोड़ दे तो आदमी गया। किडनी, गुर्दे अगर फेल हो जाएं, काम करना छोड़ दें, कई लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं। हम खाते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, हज़म हो जाता है। कितने लोगों को मैदे का प्रॉब्लम, जिगर का प्रॉब्लम, हेपाटाइटिस, कैसे कैसे अमराज। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन गौर करें कि अल्लाह पाक ने हमें कैसी कैसी करम नवाजियाँ फ़रमाई है, हम पर कैसी कैसी नेमतें अता फ़रमाई है। उस रब का करम है। तो रहमत खुदावंदी ही का ये है, करम है कि आज हम दुनिया में जो ये पूरी कायनात का एक वजूद देखते हैं, ये भी तो रहमत खुदावंदी है। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में दो हमारे एक ऐसे मेहमान कि जो अल्लाह की रज़ा, जो अल्लाह की मंशा, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर फ़िट नहीं है। जिस्मानी तौर पर उनको कुछ ऐसे आज़ार और ऐसी आजमाइशें हैं कि आप अपनी आंखों से देखिएगा तो बहरहाल अल्लाह पाक इनको सब्र भी दे, हिम्मत भी दे। लेकिन जिनके साथ ये मजबूरियाँ और माजूरी नहीं है, क्या रब का शुक्र नहीं है? शुक्र तो हर बंदे को हर हाल में करना चाहिए। तो हमारे कुछ मेहमान हैं, ज़रा लाइएगा हमारे पास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैर आफियत से हूँ। क्या नाम आपका? मोहम्मद यासिर। यासिर भाई, आइए तशरीफ़ लाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक हैं आप? क्या नाम आपका? शाहिद नदीम कादरी। शाहिद नदीम भाई, आइए शाहिद नदीम भाई, यासिर भाई। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे ये दो इस्लामी भाई, एक आँख से बज़ाहिर देख नहीं सकते, दूसरे इस्लामी भाई को भी पाँव की वजह से चलने में आजमाइश है। तो ये हमारे साथ इस वक्त हमारे मंच पर मौजूद हैं। शाहिद भाई ठीक हैं आप? यासिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह पाक सेहत आफियत तंदुरुस्ती दे। ये मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, रहमत खुदावंदी, ये दो इस्लामी भाई हमारे स्पेशल पर्सन जो शोबा है खुसूसी इस्लामी भाइयों का, उनके तहत दीन का काम भी करते हैं, दावत इस्लामी से वाबस्ता भी हैं। तो बाज़ के साथ पैदाइशी मामलात होते हैं, बाज़ के साथ जो है वो बाद में किसी वजह से कोई ना कोई जिस्मानी आजमाइश हो जाती है। तो अगर हम अपने जिस्म को देखें, अपने आज़ा को देखें, तो अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है, जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह पाक ने हमें, हमारे घर बार के दिगर अफराद को अगर ज़ाहिरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर सलामत रखा है। इंसान के जिस्म के आज़ा में जो भी प्रॉब्लम हो,
آزمائش تو ہوتی ہے. یاسر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کہاں رہائش کیا آپ کی یاسر بھائی؟ سر میری اورنگی ٹاؤن 10 نمبر پہ. ماشاء اللہ. دعوت اسلامی کے کام میں مصروف ہوتے ہیں کچھ؟ جی سر میں مومن آباد ٹاؤن کا ذمہ دار ہوں. ماشاء اللہ ماشاء پورا اللہ. مومن آباد ٹاؤن پہ وہ اسپیشل پرسنٹ کے تحت میں گاڑیاں چلاتا ہوں سر. یہاں پہ واہ. تقریباً 2-3 گاڑیاں ہم لے کر آتے ہیں وہاں سے، جس میں ہمارے گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائی ہوتے ہیں سر. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اسٹارٹ ہی میں جیسے ہمارے یاسر بھائی نے بتایا کہ یہ اورنگی ٹاؤن میں دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسن کے ذمہ دار ہیں اور گاڑیاں چلاتے ہیں، تو یہ بظاہر یہ آنکھوں کا جو معاملہ ہے ان کے ساتھ یہ آزمائش ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے کیا یہ لیسن نہیں ہے، درس نہیں ہے کہ ہم آنکھیں ہونے کے باوجود بھی اگر دین کی خدمت نہ کریں؟ یہ شاہد بھائی آپ کی رہائش کہاں بتائی آپ نے؟ جی کورنگی میں رہائش ہے. اورنگی رہائش میں. آپ کے ساتھ بھی شروع سے ہی پرابلم ہے یہ؟ آفٹر برتھ ہوا ہے. اچھا. ڈیو ٹو پولیو افیکٹڈ رائٹ لیگ. تو آزمائش تو خیر ہیں، پھر بھی آپ ماشاءاللہ ہمت کرتے ہیں. یہ جی حاجی صاحب، زندگی نام ہے ایک مسلسل جد و جہد کا نا، اور اس کا جو حسن ہے نا وہ اسی سے قائم ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں کچھ مصروف ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. بافیضان مرشد دامت برکتہم العالیہ مجلس ہومیوپیتھک میں خدمت کی سعادت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے یہ دو مہمان ہم نے کچھ دیر کے لیے ان کو بلوایا تھا کہ یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں بھی دین کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ پاک کا ہم پر کتنا بڑا انعام ہے. اور بھی دیگر جگہوں پر ہم دیکھیں، کسی کو کھانے کا پرابلم، رزق کا پرابلم، روزگار کا پرابلم، صحت کا پرابلم اور اولاد کا پرابلم. تو یوں بعض اوقات جو آزمائشیں ہوتی ہیں تو یوں درجات کی بلندی کا سبب بھی بنتی ہے، گناہوں کی معافی کا بھی سلسلہ بنتا ہے. یہ یاسر بھائی آپ ماشاءاللہ جو یہ کام کر رہے ہیں تو آزمائشیں تو آتی ہوں گی، تو کیسے فیس کرتے ہیں؟ سر آزمائش تو خیر ہر کام میں آپ کو پتہ کہ آتی ہے، مگر اس کام کی جو آزمائش ہوتی ہے اس میں ہمیں خود بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے اور اللہ عز و جل کا بڑا احسان ہے اور فضل ہے اس کا کہ اس نے ہمارے کو اصلاح سمجھا اور اپنا دعوت اسلامی کے اسپیشل پسند کے تحت جو کام لے رہا ہے وہ مجھ سے لے رہا ہے. مجھے اس میں خوشی ہوتی ہے. اس میں کوئی میرے کو ایسی خاص آزمائش نہیں آتی جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہد بھائی، یاسر بھائی، آپ دونوں سے عرض ہے کہ جیسے ظاہر بات ہے کہ ایک نارمل حساب سے تو آزمائش ہے یہ، لیکن کبھی یہ کیفیت بنتی ہو کہ اے اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، تو ان کو اگر اپنے کسی ایک جملے میں آپ بیان فرمائیں. جی یاسر بھائی. جی سر الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ میں تو اللہ عز و جل کا جتنا شکر ادا کروں میں سمجھتا ہوں کہ سر وہ اتنا ہی کم ہے. اللہ عز و جل نے میرے کو ایسی ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے. سب سے مین چیز انسان کو جو پریشانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رزق روزی کی نا. تو الحمدللہ میں گورنمنٹ ملازم ہوں اور اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ میں الحمدللہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتا ہوں، جس سے میرا دار و مدار چلتا ہے. میری ایک وائف ہے، میں 2 بچے ہیں میرے، اور والدین میرے ان لوگوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. ماشاءاللہ. تو اور کسی بھی قسم کی مجھے یعنی کہ پریشانی نہیں ہونے دی. انہوں نے میری تعلیم بھی کروائی ہے اور مجھے آگے بھی لے کے گیا، جبکہ میرے ساتھ حادثات ہو گئے تھے جس کی وجہ سے میں بالکل مایوس ہو گیا تھا، مگر میرے والدین نے مجھے جو نا آج اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ الحمدللہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں اور اللہ عز و جل کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کام ہے. بہن بھائیوں کی صورت میں اللہ پاک نے بڑی نعمتیں دی ہیں اور دوستوں کی صورت میں بھی اللہ پاک نے مجھے بہت اچھی نعمت دی ہے. جب بھی مجھے کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی مسائل میری زندگی میں آ جاتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہاں یار یہاں میں پریشان ہو رہا ہوں، تو الحمدللہ وہ والدین، دوست، بھائی یہ میری مدد پہلی فرصت میں کر دیتے، میرا کام کو نکال دیتے، آسان کر دیتے ہیں. کیا بات ہے. تو اللہ عز و جل کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کام ہے. ماشاءاللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک ہارٹ ٹچنگ دلی کیفیت ہوتی ہے. بظاہر دیکھیں گزر ہے، لیکن انہوں نے اس اپنی معذوری کو، کمزوری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا اور ان حالات میں بھی اپنی فیملی کو لے کر چل رہے ہیں. اور پھر ایک تو زبان سے بندہ یوں شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، ایک بندے کی باڈی لینگویج اور فیس امپریشن بتا رہا ہوتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے. شاہد بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ جی اللہ پاک کا کروڑا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے مسلمان اور ایمان عطا فرمائے نا. ایسے بے شمار لوگ بھی ہیں جو ایمان بھی نہیں. تو سب سے پہلے تو والدین کا شکریہ ہے کہ والدین نے مجھے اسکول سسٹم میں نارمل جو بچے پڑھتے ہیں اس میں کروایا. شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ میں یہ بغیر بیساکھیوں کے چلا کرتا تھا. صحیح. تو اسٹوڈنٹس ہی مجھے اپنی گود میں اٹھا کے لے جایا کرتے تھے اور لے آیا کرتے تھے.
اور اس کے بعد پھر میں نے پڑھا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. تو مشکلات پریشانیاں بہت آتی ہیں، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی ایسا ہوا تو اپنے سے کم ایسے لوگ دیکھنے میں بھی آئے جن کے ہاتھ نہیں دونوں، جن کے پاؤں نہیں. اللہ اللہ اللہ. تو اس طرح کی جب کنڈیشن صورتحال دیکھتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان عظیم ادا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ سبحان اللہ. سجدہ کریں. سبحان اور اللہ. کبھی موقع بھی ملتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک پاؤں سے معذور ہونا، اللہ اگر دونوں پاؤں نہ ہوتے، اللہ دونوں ہاتھ نہ ہوتے تو اللہ. کیا ہوتا. یہ بھی اللہ. اللہ کا احسان ہے. اور سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اس دینی ماحول سے وابستگی ہوئی، اس میں جو ہمیں موٹیویشن کیا جاتا ہے اور جو اس نعمت چھن جانے پہ انعامات کا سلسلہ بتایا جاتا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے ایک موٹیویشن، یہ ہے ایک حوصلہ بڑھانا. تو رحمت خداوندی ہم پر برس رہی ہے. ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں. ان اپنے پیارے پیارے مہمانوں سے ہم اجازت بھی چاہیں گے، پھر آج کے اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آج ہی کے اس ٹاپک کو لے کر ہمارے جو مبلغین ہمارے ساتھ ہیں ان کی زیارت بھی کرواتے ہیں، ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، ان کو آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں. اور یہ دونوں پیارے پیارے مہمانوں کے لیے میں آتے ہوئے یہ تسبیحات لے آیا تھا. تو شاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ، یاسر بھائی آپ کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک مزید دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہت ماشاءاللہ آپ کی باتیں سن کے مجھے بھی بڑا حوصلہ ملا. یاسر بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ. یہ تحفہ قبول فرمائیے. اللہ پاک مزید کرم فرمائے، دین دنیا آخرت کی برکتی عطا فرمائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین اور آج کے جو پیارے پیارے مبلغین ہیں ان کو بھی ہم عرض کریں گے کہ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ ہمارے دونوں مبلغین، آئیے حضور تشریف لے آئیے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام محی الدین بھائی مرحبا مرحبا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جیسے عمران بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سب. میرے مدنی چینل کے ناظرین، گھر اور معاشرے میں آج ہمارا موضوع اس پروگرام میں ہے رحمت خداوندی. ہم عام انسان ہیں، جسے عام انسانوں سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، نافرمانیاں ہو ہی جاتی ہیں. اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارا رزق بند نہیں ہوتا، ہمیں زمین میں دھنسایا نہیں جاتا، ہم پر پتھر نہیں برسائے جاتے. اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے، اس رب کی کتنی رحمتیں ہیں، کتنا ہم پر فضل ہے. تو آج اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. غلام محی الدین بھائی، رحمت خداوندی، اللہ پاک کا پاک کلام کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رحمت خداوندی اللہ پاک کی طرف سے بندوں پر جو ایک رحمتوں کا، نعمتوں کا سلسلہ ہے، وہ اتنا وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی رحمتوں کو، نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہ کر سکو گے. بندہ اپنی ذات پر غور کرے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سمندر میں مستغرق ہیں. رحمت کا جو مفہوم ہوتا ہے، خلاصہ ہے جو علماء نے بیان فرمایا کہ رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرنا. یہ رحمت کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرف بھلائی اور خیر کی بارش برساتا ہے، ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان کی طرف بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ایک حدیث پاک مشہور، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ کی رحمت کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک سمندر ہے جس میں ہم مستغرق ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ قرآن میں اللہ کی رحمت بیان کرنے والی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، تو علماء نے اس پر باقاعدہ جو ہے نا ڈسکس کی ہے کہ کون سی وہ ایسی آیت ہے جو اللہ کی رحمت کو سب سے زیادہ بیان کرنے والی ہے. تو ایک آیت مبارکہ علماء نے یہ بیان فرمائی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب تم ان سے کہو میرے بندوں سے کہ اے میرے بندو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بے شک اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. بے شک وہی مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ایک ڈھارس اور ایک تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بڑے سے بڑا جرم ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، اگر بندہ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرے اور توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی تلافی بھی کرے
سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اسی آیت سے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اس میں مایوسی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کہ بندہ بعض اوقات انسانوں سے مایوس ہو جاتا، لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو مجھے رسوا نہیں کرے گی، اسی سے اپنا عرض کرنا ہے، اسی سے اپنا حال بیان کرنا ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جو مشکلات سے نکالنے والی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ خلیفہ عبد الملک، اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ کتنا بڑا گناہ؟ کیا اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین بھر گئی؟ کہا کہ حضور اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کہا کہ اچھا، تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ آسمانوں تک پہنچ گیا؟ کہا کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کہا کہ اچھا، کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ کہا کہ لگتا تو یہی ہے، حالانکہ اتنا بڑا گناہ ہو نہیں سکتا، ہمارے گناہ تو لمیٹڈ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ لیکن وہ رونے لگا زار و قطار۔ تو خلیفہ نے ایک جملہ کہا اور کہا کہ تیرا گناہ کتنا ہی بڑا ہو جائے مگر اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی رحمت ہے کہ جو بندے پر نازل ہوتی ہے اور بندے کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حضور جھکے، سچے دل سے توبہ کرے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ رحمت الہی کو بیان کرنے والی سب سے بڑی آیت ہے قرآن میں۔ فرمایا کہ قل کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک اپنے عادت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اچھا، یہ شاکلتی عادت کا مطلب ہے نیچر، مزاج، جو علماء نے بیان فرمایا۔ تو ہر ایک اپنی نیچر، اپنی مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے رحمت کرنا، کیونکہ وہ رحیم ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے۔ یہاں علماء نے اتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ رحمت کرنا اللہ کی عادت ہے، جبکہ عذاب اللہ کی عادت نہیں ہے۔ اگر عذاب دینا مقصود ہوتا تو اس طرح کی روایتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رحمان اور رحیم اپنے آپ کو نہ کہلواتا۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے اسی لیے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارا بولنا، دیکھنا، سننا، صحیح اعضاء، کھانا، پانی پئیں تو پیاس بجھ جائے، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اور آگ جو ہے وہ جلے تو اس سے کھانا بن جائے، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ جو اس کے غضب پر حاوی ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان الرحیم ہے۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو یہ موضوع ہے ہمارا گھر اور معاشرے میں رحمت خداوندی، اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہمارا رب بہت رحیم کریم ہے، کیسی اس نے ہم پر کرم نوازیاں فرمائی ہے۔ بندہ ہی ناشکرہ ہے کہ اتنی نعمتیں، اتنی کرم نوازیاں، اتنی مہربانیاں، رحمت خداوندی پا کر بھی وہ اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ عمران بھائی، یوں جب بات کرتے ہیں رحمت خداوندی کہ رب نے کیسی انعام و اکرام عطا فرمائے ہیں، کرم نوازیاں ہیں، مہربانیاں اس رب کی، اور یہ بھی ملا یہ بھی ملا، لیکن دل جو ہے نا وہ اطاعت، فرما برداری، نیکیوں کی طرف یہ آتا نہیں۔ تو اس میں بندہ کیسے اپنے آپ کو لائے کہ میں بھی اللہ کی رحمت کو یوں پاؤں کہ میں بھی اس کا نیک عبادت گزار، اطاعت گزار بندہ بن جاؤں؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم، عقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی نعمت کے بارے میں غور کرو نا، تو نعمت آپ جانتے ہیں کہ دو قسم کی ہوتی ہے، دینی نعمت بھی ہوتی ہے، دنیاوی نعمت بھی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی نعمت کے بارے میں غور کرو، تو فرمایا کہ جب دنیاوی نعمت کے بارے میں غور کرو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اللہ یعنی ہمارے پاس اپنا گھر ہے، کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، روڈوں پر سوتے ہیں، جھگیوں میں سوتے ہیں، جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے۔ ہم تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، کئی لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، جو فاقے کرتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ہمارے پاس تو اچھے کپڑے پہننے کو ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اچھے کپڑے نہیں پہن پاتے۔ تو دنیاوی نعمتوں کو دیکھا جائے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، صحیح۔ اور دینی نعمتوں کے بارے میں غور کرنا ہے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھا جائے۔ صحیح۔ اب دینی نعمت کیا ہے؟ نمازی ہونا دینی نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا دینی نعمت ہے، تہجد پڑھنا دینی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر یہ پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو یہ نہ کہے کہ میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں، فلاں تو ایک بھی نہیں پڑھتا، یا میں تو 5 پڑھتا ہوں، وہ تو 4 پڑھتا ہے، 3 پڑھتا ہے، بلکہ یوں کہے کہ میں تو صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں، فلاں آدمی تو ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتا ہے۔
تو یوں اگر ہم غور کریں گے نا اپنی ذات کے حوالے سے تو پھر دل مطمئن بھی ہوگا. صحیح. آپ نے جیسے فرمایا نا کہ دل مطمئن نہیں ہوتا، تو یوں اپنے بارے میں اپنا محاسبہ اور تھوڑی سی اپنی سوچ کا دھارا چینج کر لیں، اپنی سوچ کا معیار الگ کر لیں، تو پھر انشاءاللہ ہمیں سکون بھی ملے گا، چین بھی نصیب ہوگا. اور جو اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے نا، صحیح. بندہ کچھ بھی کھا لے، کچھ بھی پہن لے، کہیں بھی رہ لے، لیکن وہ ایک چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا. اگر یہ سوچ بن جائے گی کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے بے شک. یہ میرے لیے 100% اچھا ہے، اللہ اللہ. بے شک. کیونکہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے یہ اس کا فضل ہے. اگر عدل کے برابر ہمیں دیا جائے نا دنیا کے صحیح. اندر، آخرت کے اندر، تو پھر وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، بے شک. اور فضل کریں تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. کہ مولا اگر تو عدل کرے گا تو پھر بڑی بڑی شان والے لوگ بھی جو ہے وہ تھر تھرانے لگیں گے، کانپنے لگیں گے تیرے خوف سے. لیکن اگر تو فضل فرمائے گا تو مجھ جیسے گناہگار بھی بخشے جائیں گے. کیا بات. تو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے نا یہ اس کا فضل ہے. بھئی ہمارا کیا حق ہے؟ ہمارے اندر کون سی ایسی خوبی ہے؟ دیکھیں یہ اللہ کا فضل ہی ہوا کرتا ہے. ایسا دیکھا جائے تو جو بھکاری ہے 2 آنکھیں اس کی بھی ہیں، صحیح. بالکل. دونوں کان اس کے ہیں، 2 ہاتھ اس کے ہیں، دونوں پاؤں اس کے بھی ہیں، دل اس کے بھی جسم میں ہے، ہڈیاں گوشت پوست اس کے بھی جسم میں ہے، سر پہ بال اس کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں. یعنی جیسا ہمارا جسم ہے ویسا ہی سارے کا سارا جسم اس بھکاری کا بھی ہے. صحیح. تو ہمارے اندر ایکسٹرا ایسی کون سی چیز ہے کہ ہمیں اللہ نے بھکاری نہیں بنایا، فلاں بھکاری بنا ہوا ہے؟ بے شک. تو کوئی استحقاق نہیں ہے، یہ محض اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل ہی ہے. تو جب یہ ہم غور کریں گے نا کہ رب نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے یہ اس کا فضل ہے اور کروڑوں لوگوں سے اللہ نے اچھا رکھا ہے، تو پھر دل مطمئن ہوگا، سکون ملے گا. گھر کے اندر بھی یہ غور کریں، گھر اور معاشرہ ہمارا ہے، صحیح. اپنے گھر کے اندر غور کریں کہ میرے گھر میں تو فریج بھی موجود ہے. صحیح. فریج بھی ایک بڑی نعمت ہے. صحیح. آج کل کے دور کے حساب سے بات. میرے گھر میں تو بیڈ موجود ہے جس پر میں نرم گدے پہ سوتا ہوں. صحیح. بالکل. میرے گھر میں تو کرسیاں موجود ہیں جس پر میں آسانی سے بیٹھ جاتا ہوں. میرے گھر میں یہ سہولتیں موجود ہیں. ان لوگوں کے بارے میں غور کریں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، صحیح. پھر بھی وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو یوں رحمت خدا بندی ہی ہے کہ ہمارے پاس یہ سب چیزیں موجود ہیں. پھر آخری بات اس ٹاپک کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ مایوس ہونا. صحیح. قرآن کے بارے میں جیسے کہ ہمارے غلام محی الدین بھائی نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی آیت کریمہ بڑی مشہور پڑھی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیا بات. یہ خطاب ہے مسلمانوں سے. سبحان اللہ. اللہ نے مسلمانوں سے فرما دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے حبیب آپ مسلمانوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اچھا اب مایوس ہونا کن کا کام ہے؟ مایوس ہونا کن کا وصف ہے؟ میں آپ کو اس پر بھی میں آیت کریمہ میں آپ کو جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 ہے. صحیح. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ. کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی نا امید ہوتے. اللہ. اللہ. غیر مسلم اس کے تحت تفسیر صراط الجنان میں لکھا کہ مایوس ہونا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، اللہ. بلکہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے، دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی. دونوں اعتبار سے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمت پر امید رکھا کرتا ہے. اور دیکھیں نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گناہ گار آدمی، بڑی رحمت کی ڈھارس بندھانے والی یہ حدیث مبارک ہے. کیا بات. ایک تو قرآن کریم کی یہ 2 آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ مایوس ہونا ہمارا کام تو ہے ہی نہیں، کیا بات ہے. یہ تو ہمارے غیروں کا کام ہے. صحیح. پھر یہ حدیث مبارک بڑی رحمت کی ڈھارس بندھاتی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو گناہ گار آدمی اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے وہ اس بندے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے جو بڑا عبادت گزار ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہونے کے باوجود یہ امید نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ملے گی. تو ہم جتنے بھی بڑے گناہ گار ہوں، گناہوں پر دلیری اور جرت نہیں ہونی چاہیے. صحیح. لیکن کتنے بھی بڑے گناہ گار ہوں، ہم اللہ کی رحمت سے امید ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے، مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے، دینی اعتبار سے بھی
دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہونا، پریشانی آنا، مصیبت آنا، گھر کے اندر چیزوں کا ٹوٹ جانا، نقصان ہو جانا، بیماری کا آ جانا، یہ سب مومن کے درجات کو بلند کرنے کے لیے صحیح، ہوا کرتا ہے۔ صحیح، تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہمارا کام ہے ہی اس میں نہیں۔ یہ بھی نا کہ اگر بیماری یا پریشانی آئے کہ جب کوئی بیماری انسان کو دنیا میں پہنچی، اس نے اس پر صبر کیا، تو کل قیامت کے دن روز محشر وہ اپنی نیکیاں دیکھے گا پہاڑوں کے برابر، سبحان تو وہ کہے گا یا اللہ پاک میری اتنی نیکیاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ تمہاری بیماری جو دنیا میں مصیبتیں تم پر پہنچی اور اس پر تم نے جو صبر کیا، یہ اس کا اجر ہے۔ تو لوگ اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ ہمارے جسموں کو کینچی سے کاٹا جاتا۔ اللہ، ابھی تو ایسا معاملہ نہیں ہے کسی کے ساتھ کہ کسی کے جسموں کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، اور تھوڑی بہت بیماری تکلیف آتی ہے، لیکن اس کو اتنا ایکسٹریم لیول پہ لے جانا، وہ تھوڑا سا سر درد ہے اور پٹی باندھ لی کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہے تو وہ ہے۔ بعض اوقات ہلکی سی بیماری ہوتی ہے، اس کو بہت بڑا بنا لیا جاتا ہے۔ تو بندہ اس کو بالکل ایکسٹریم لیول پہ نہ لے کر جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا شکر ادا کرتا رہے، اور دیکھے کہ مجھ سے بڑے بڑے بیمار ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ اگر کبھی آپ کا یہ ہو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو کبھی ایمرجنسی وارڈ کا ایک چکر لگا کر آ جائیں، صحیح فرما، آپ روتے ہوئے باہر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ آپ کئی لوگوں سے اچھے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو غذائیں بھی نلکیوں سے دی جا رہی ہیں، اللہ، جو کھا نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، پہن نہیں سکتے۔ ایک اسلامی بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، ان کی اولاد نہیں ہے، اور کئی ایسے ہوں گے ہمارے ناظرین میں سے بھی کہ جو اولاد کے تمنائی ہوں گے، اللہ سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے آمین آمین۔ اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی بھی اولاد نہیں تھی، لیکن آپ دعا مانگتے تھے، اور آپ کی یہ مشہور دعا ہے قرآن پاک میں، ربی حبلی من الصالحین۔ سبحان اللہ، اچھا، آپ بچوں کو دیکھتے نا تو آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی کہ میرے بھی اولاد ہو، صحیح، میرے بھی اولاد ہو، میرے بھی بچے ہوں۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں ہے، ربی حبلی من الصالحین۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ صحیح، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تعداد، اس لیے آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی طرف بندہ توجہ کرے نا، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ بے شک، اسی طرح جو صاحب اولاد ہیں، یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، بچے بیمار ہو گئے، بچے بیمار رہتے ہیں، ہاسپٹل میں جانا رہتا ہے بار بار، تو ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی شکر کرو اللہ نے اولاد دی ہے۔ یہ تو ان سے پوچھو کہ جو بیچارے جھولا بھی نہیں دیکھ سکتے، خالی جھولا گھر میں، اللہ نے اولاد دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے علی بھائی۔ یعنی لوگ تمنائیں کرتے ہیں کہ بھائی بس اولاد ہو جائے کسی طرح، لیکن اللہ نے بن مانگے آپ کو اولاد دے دی، بے شک، بندہ خوش رہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر اپنے لیے خوشیاں اکٹھا کرے تو وہ کہے گا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے کہ بندہ جب کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ پاک کو اتنی خوشی ہوتی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعمت دینے سے زیادہ اس کے الحمدللہ کہنے پر خوشی ہوتی ہے۔ کیا بات، تو جب بھی کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں نا، یہ چپل بھی اللہ کی نعمت ہے، صحیح، یعنی اس چپل کے بارے میں بھی وہ نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہ جو چپل ہم پہنتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ، اتنی نعمتیں ہیں، تو بندہ غور کرے اور واقعی نیچے والوں کی طرف دیکھے کہ یار میرے پاس اتنی چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں۔ بھائی سائیکل تو ہے نا میرے پاس، وہ بیچارہ پیدل جاتا ہے، میرے پاس کم از کم سائیکل تو ہے، تو بندہ پھر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اگر اپنے اس اوپر والے کو دیکھتا رہا تو پھر اس کو حسد، جلن، شکوہ، شکایت، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مل سکتا۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ اچھا، دنیاوی طور پر بھی کئی چیزوں کو رحمت کہا گیا ہے، جیسے بیٹی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بیٹی رحمت، کسی کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو مبارکباد کے میسیجز دیتے ہیں کال پر، واٹس ایپ پر یا ڈائریکٹلی بالمشافہ، بھائی بہت مبارک ہو، اللہ پاک نے اپنی رحمت عطا فرمائی ہے۔ یعنی بیٹی ہوئی تو اللہ کی رحمت، تو اللہ کی رحمت ملی تو اللہ کی رحمت بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے نادان کم علم لوگ کہ جو بیٹی کی پیدائش پر منہ بنا لیتے ہیں، عورت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ انسان کی اس میں کیا طاقت ہے؟ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان کا کیا بس چل سکتا ہے؟ اور بیٹیاں تو ہوتی بھی کتنی پیاری ہیں، تو ان سے پیار کریں۔ تو میں اس پر بھی اپنے دونوں مبلغین سے عرض کروں گا، بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے۔ اب اس رحمت کو معاذ اللہ زحمت تو نہیں کہیں گے، لیکن کئی لوگ اس پر منہ بنا لیتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں، اور یہ تو کیا فرمائیں گے عمران بھائی؟ اولاد ہوتی ہے نا، سب اولاد تو ساری ہی پیاری ہوتی ہے، صحیح، لیکن ہمارے ناظرین بھی اس سے ایگری کریں گے، لیکن بیٹی کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ اس کی ہے۔ بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ،
بیٹی بچپن سے ہی ماں باپ کا خیال رکھنے والی، محبت دینے والی، پیار کرنے والی، یہ الگ ہوتی ہے. یعنی چھوٹی سی بچی بھی ہوتی ہے نا، لڑکوں کو دیکھا آپس میں لڑتے رہتے ہیں، میں یہ کھاؤں گا، میں یہ لوں گا، میں وہ لوں گا. ہم نے دیکھا، اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہے، بچی ہوتی ہے 4-5 سال کی تو وہ اس وقت بھی اصرار کرتی نظر آتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ لے لو، میں یہ لے لیتی ہوں، صحیح. یا ان کو دے دیتی ہے. اس طرح بہرحال بیٹی کی تو بات الگ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، اور سبحان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں صحیح. اور وہ بیٹی کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کرے، ان کو جوان کرے، یہاں تک کہ ان کی شادی کر دے، ان کا نکاح کر دے، تو اللہ پاک ایسے بندے کو جنت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو کیا اسے بھی یہ فضیلت ملے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. پھر کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو تو کیا اسے بھی یہ فضیلت ملے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے. تو بیٹیوں سے محبت ہونی چاہیے. اور عورت اور قرآن مفتی قاسم صاحب کی بڑی شاندار کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے لے بھی سکتے ہیں، اور اسی طرح دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس میں سے لے کر آپ فری میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کو پڑھیں تو اس میں جو بیٹیوں کا جو فضائل اور جو احکام بیان کیے ہیں، بندہ اس کو پڑھتا ہے تو عش کر اٹھتا ہے. تو بہرحال اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، اور یہ شکر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں صحیح فرما رہے ہیں. اب میں ایک حدیث پاک عرض کروں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائی. ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان تہ در تہ رکھ دی گئی. ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی، اسی سے والدہ اپنی اولاد پر، ویشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک اس رحمت کو دوسری 99 رحمتوں میں ملا کر 100 مکمل فرما دے گا، اور بروز قیامت اس سے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ اس رب کی کیسی کیسی رحمتیں ہم پر، کیسی کیسی رحمتیں ہیں. غلام محی الدین بھائی، یہ جو ہے حدیث پاک کی، آپ تو خیر ماشاءاللہ دونوں عالم ہیں، مدنی ہیں، یعنی کہ لکھا ہے کہ والدہ اپنی اولاد پر، بیشی درندے پرندے، یعنی ایک رحمت کا یہ حصہ، ایک حصہ کو عطا کیا ہے. تو کیسی رب کی رحمت ہے. وہ ہے نا کہ ایک شخص مرتے وقت، مطلب اس کے انتقال کے وقت اس سے کہا گیا کہ میں تجھے نہ کہتا تھا کہ توبہ کر لے، نیکیاں اختیار کر، تو اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمانے والا ہے، سچی توبہ. تو اس نے کہا کہ اگر یہ میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر ماں کہاں بھیجے گی؟ تو کہا ماں تو جنت میں بھیجے گی، جہنم میں تو نہیں بھیجے گی. تو اس نے کہا میرا رب میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، اور اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے نا بات کو دوسری طرف لے جاتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے وہیں قہار اور جبار بھی ہے. وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی بات پر گرفت فرما لے اور جہنم میں جھونک دے، وہ چاہے تو چھوٹی سی بات پر رحمت فرما دے اور جنت عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا. اللہ کے نبی ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر میں اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے، اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے. آپ وہاں سے گزر گئے، کچھ دنوں بعد پھر وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے اپنے ہمراہیوں سے، اپنے حواریوں سے کہا کہ اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا اور اس کا عذاب اٹھا لیا گیا. لوگوں نے کہا کہ حضور اس کی کیا وجہ بنی کہ پہلے تو اس پر عذاب ہو رہا تھا اور اب اس پر عذاب نہیں ہو رہا؟ کہا کہ جب اس کا انتقال ہوا تھا، جب یہ مرا، اس کی بیوی امید سے تھی اور اس پر گناہوں کی وجہ سے عذاب کر دیا گیا. پھر اس کا بچہ بڑا ہوا اور پہلی مرتبہ اس کا بچہ مکتب مدرسے پڑھنے کے لیے گیا، اور اس نے وہاں جا کر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں اس پر سے عذاب روک دو، کیونکہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہے، مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے. آپ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اور یہ اولاد بھی والدین کے بخشے جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے. تو میں یہاں سے یہ میسیج دوں گا کہ اپنی اولاد کو ایسا بنائیں کہ یہ کل آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے، اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، مفتی اسلام بنائیں، دین کا مخلص مبلغ بنائیں، اور اس کو دین میں اتنا آگے بڑھائیں کہ یہ کل آپ کی قبر پر آگے سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اپنی اولاد کو اپنے لیے جو ہے نا صدقہ جاریہ کا سبب بنائیں، تو انشاءاللہ یہ اللہ کی مزید رحمت ہوگی کہ ان کے صدقے آپ کی بخشش بھی ہو سکتی ہے.
کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، رحمت خداوندی اللہ پاک نے جو جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، کرم نوازیاں ہیں، اس کا سچے دل سے شکر ادا کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، نماز کی پابندی ہو، اللہ کا پاک کلام پڑھتے رہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں، ذہن نصیب دعوت اسلامی کے ساتھ کنیکٹ ہو کر، فزیکلی پریکٹیکلی کنیکٹ ہو کر دین کی خدمت کریں۔ یہ زندگی بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، اور پھر ہمارے جسم کے اعضاء، یہ ہم دیکھیں کہ اس رب کا کرم ہے نا۔ اسٹارٹ میں اپنے دو اسلامی بھائی ہم نے دکھائے، آئے تھے ہمارے مہمان گیسٹ کچھ دیر کے لیے، ایک آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، دوسرے کو پاؤں کی معذوری تھی۔ تو اگر ہمارے باڈی پارٹس صحیح ہیں تو ان کو اللہ کی فرما برداری میں کام میں نہ لیں، آنکھیں حرام دیکھیں، ناجائز دیکھیں، پاؤں سے چل کر غلط راستے پر جائیں، ہاتھوں سے غلط کام کریں، زبان سے غلط کام کریں۔ تو اللہ پاک نے جو جو ہم پر کرم نوازیاں فرمائی ہے، ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، نافرمانی نہ کریں، اور پھر اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بہت ساری پریشانیاں آزمائشیں آتی ہیں، جس طرح ہمارے مبلغین نے بھی کہا، تو اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کریں اور مایوس نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ رب کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ عمران بھائی، خوف اور امید کے درمیان کیسے رہیں؟ یعنی کہ اب ایک رحمت بھی ہے، خوف کا غلبہ بھی ہے۔ کبھی کبھار انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ بالکل ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے، امید چھوڑ بیٹھتا ہے، اور کبھی اتنی امید باندھ لیتا ہے کہ بولا بس ٹھیک ہے، اب جو کروں میں کروں، اب میرا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بیلنس کیسے قائم کریں، اعتدال؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوف اور امید کے درمیانی راہ پہ چلنا چاہیے۔ صحیح۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اگر اعلان کیا جائے کہ ایک بندے کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو میں امید کروں گا کہ ان ہزاروں میں سے ایک جنت میں جانے والا میں ہوں گا، اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے۔ اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ ایک کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، 999 کو جنت دی جائے گی، تو مجھے اس بات کا خوف ہوگا کہ کہیں وہ جہنم میں جانے والا ایک بندہ میں نہ بن جاؤں۔ تو امید بھی ہو، خوف بھی ہو، دونوں کے درمیان چلیں، کیونکہ اگر کسی بھی چیز کی حدود کو کراس کرنا، لمٹ کراس کرنا، یہ تو بندے کو تباہی میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں خوف بھی رکھنا چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے، اور اس کی درمیانی راہ پر چلیں گے تو انشاءاللہ وہی راہ نجات ہوگی۔ کیا بات۔ غلام محی الدین بھائی، بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار رحمت اپنی جگہ ہے، بعض رحمتیں زحمت بن جاتی ہیں، بارش رحمت کہی گئی ہے زحمت بن گئی، یہ بیٹیاں ہیں رحمت کہی گئی، اب ان کو پال پوس کے بڑا کرو، شادی کرو، کسی اور گھر میں بھیجو، یا غربت ہے یا پریشانیاں ہیں یا بیماری کو کہا گیا، لیکن لوگ اس کو زحمت سمجھ کے اور جو اول فل زبان سے کچھ نکال دیتے ہیں، ان کو کیا نصیحت فرمائیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ان سے پوچھیں جو بیٹیاں طلب کر رہے ہیں، اولاد کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں، کہ وہ رحمت ہے کہ زحمت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ کم علمی ہے، علم دین سے دوری ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملتا ہے بندے کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے۔ آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانی، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ ہم پر کیا آزمائشیں آئیں گی جو کربلا والوں پر آئی ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آزمائشیں آئی ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر سیرت دیکھیں کہ آپ کے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے بڑی دعاؤں کے بعد، اور پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ بے آب و گیا میدان، چٹیل میدان میں چھوڑ کر آ جائیں، اپنے سے جدا کر لیں۔ اللہ کے حکم پر عمل کیا اور چھوڑ کر آ گئے، وہیں سے پھر کعبۃ اللہ شریف میں آبادی پھیلی، اور آج آب زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے ہمیں نصیب ہوا۔ تو دعا کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں ایفرٹ کرے، کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے، گریہ وزاری کرے، لیکن اس کو یہ نہ کہے زحمت ہے، یہ شکوہ شکایت میں آ جائے گا۔ بس جو ہے اللہ کا اس پر شکر ادا کرے، اور جو نہیں ہے اللہ سے دعا مانگے، اللہ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حسن رضا خان صاحب کا ایک بڑا زبردست کلام ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب، زن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے وہ بھی تیرا دیا ہوا یا رب، ہوگا دنیا میں قبر و حشر میں مجھ سے اچھا معاملہ یا رب، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ اس برے کو بھی کر بھلا یا رب، میں نے بنتی ہوئی بگاڑی بات بگڑی ہوئی بنا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مع الخیر خاتمہ یا رب۔ تو اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت دی، دامن مصطفیٰ عطا فرمایا، مسلمان کیا، الحمدللہ اس دور کے اندر دعوت اسلامی جیسا ماحول دیا ہمیں، الحمدللہ
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں میں، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل کیا۔ اللہ انہی میں شامل رکھے ہمیں، ہماری نسلوں کو۔ تو اس رب کی کتنی کرم نوازیاں ہیں، کیسی کیسی رحمتیں ہیں، کھانے کو ہمیں رزق مل رہا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک کیسی کیسی نعمتیں دے رہا ہے۔ پانی کو دیکھ لینا، جہاں پانی نہیں ہے لوگ کس قدر ترستے ہیں، پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستے ہیں۔ کھانا بعض لوگ جیسے کھاتے ہیں، کئی لوگوں نے بریک فاسٹ کر لیا ہوگا، کئی لوگ کریں گے، رات بھی ڈنر کر کے سوئے ہوں گے، تو اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دیں۔ کئی لوگ سوکھی روٹیاں رکھے ہوتے ہیں، فاقے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی کتنی بڑی ہم پر کرم نوازیاں ہیں، مہربانیاں ہیں، رحمتیں ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور پھر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائیں تو یوں بھی مایوس نہ ہوں، ڈس ہارٹ نہ ہوں، دنیاوی پریشانی آ جائیں مایوس نہ ہوں، ڈس ہارٹ نہ ہوں۔ لوگ اپنی زندگیوں کا معاذ اللہ ناجائز طریقے سے خاتمہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے گھر کے فیملی ممبرز کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، معاذ اللہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، اور پھر یوں مایوس ہو کر منشیات میں، نشے میں، غلط لوگوں کی صحبت میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر دنیا کی آسائشیں، لگژریز کی طرف، جیسے ہمارے مبلغین نے بھی فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اور آخرت کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، لیکن ہمارا شاید معاملہ الٹ ہے کہ نیکیوں میں تو ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں کر رہا تو میں بھی نہیں کروں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ میرے پاس بھی ہو، پھر اللہ نہ کرے معاذ اللہ پھر حرام میں، ناجائز میں، سود میں، رشوت میں پڑتے ہیں کہ نہیں میں اپنے بچوں کو سے اچھا کھلاؤں گا، اچھا پہناؤں گا، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، لگژری لائف ہو، لیکن کیا حرام سے، ناجائز سے، سود سے، رشوت سے؟ نہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر صبر کریں، شکر کریں، توکل کریں، قناعت کریں کہ اے رب تیرا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ پھر اگر بالفرض غربت بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، جسم کی آزاد و سلامت ہے۔ شروع میں جو اسلامی بھائی آئے تھے کتنی پیاری بات کہی کہ میرے پاؤں میں اگر پرابلم ہے، میرے ہاتھ تو سلامت ہے، ایمان تو سلامت ہے۔ جن کی آنکھیں نہیں تھی وہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے کتنی نعمتیں دیں۔ تو جب بندہ شکر کرنے پر آتا ہے تو رب کی مہربانیاں، کرم نوازیاں، رحمتیں دیکھیں کہ اس رب نے کیسی کیسی کرم نوازیاں۔ اصل میں ہم روتے یوں رہتے ہیں کہ جو نہیں ہے اس کا افسوس کرتے ہیں، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ ارے جو ہے اس کا شکر ادا کیجئے نا، اپنی لائف کو انجوائے کیجئے نا، خام خواہ کیوں ٹینشن میں جاتے ہیں؟ پھر سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے، ٹینشن بڑھ جاتا ہے، اینزائٹی ہو جاتی ہے، ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ پھر ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے، سائکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے، وہ دوائیاں دے گا، غنودگی میں سوتے رہیں گے، عجیب ایک حال ہوگا۔ کئی اور لوگ منشیات کی طرف، نشے کی طرف، سکون نہیں ہے زندگی میں۔ ارے سکون تو ہے نا، سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، سکون تو نماز میں ہے، سکون تو سجدوں میں ہے، سکون تو تلاوت قرآن میں ہے، سکون تو دین کی خدمت میں ہے۔ آئیے نا اپنی لائف کو اللہ کی عبادت کر کے انجوائے کیجئے۔ ہمیں اجازت دیجئے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو، گھر ہو میرا، امن کا گہر